अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में 28 अप्रैल 2025 यानी सोमवार के दिन की शाम है। लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बर सगीर में, मशरक़ वस्ता में, नॉर्थ अफ्रीका में अब 29 अप्रैल 29 अप्रैल 2025 की सुबह की तरफ हम बढ़ रहे हैं, यानी मंगल का दिन जो है वो शुरू हो रहा है। पाकिस्तान के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से बहुत सी इंटरेस्टिंग, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं। हिंदुस्तान में इस वक्त किस किस्म की सोच पाई जाती है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में उसके मुकाबले में किस किस्म की एक सोच जो है वो कार फरमा है, वहाँ से किस किस्म की बातें जो है वो की जा रही हैं। ओवरऑल मैं सबसे पहले ही आपको एडमिट करूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के हालात देख के मुझे बड़ा तरस आ रहा है। मैं चूंकि अमेरिका में हूं तो मुझे हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों के ऊपर, जो तकरीबन 1.7 बिलियन लोग हैं, उनके ऊपर मुझे बड़ा तरस आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो जो ग्रीक मैथोलॉजी का कैरेक्टर है, सिसिफस, सिसिफस मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। सिसिफस का जो सैगा है, जिसमें कोरिंथ का जो किंग और फाउंडर सिसिफस है, उससे गॉड जूस जब नाराज हो जाता है तो गॉड्स उसको ये सजा देते हैं, ग्रीक गॉड्स उसको ये सजा देते हैं कि एक बहुत बड़ा पत्थर वो एक पहाड़ी के ऊपर लेके जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, और जब वो पहाड़ी की टॉप पे पहुंचता है, बिल्कुल उसकी टॉप के ऊपर पहुंचता है, तो वो पत्थर एक बार फिर नीचे गिर जाता है, बोल्डर, और फिर उसका ये प्रोसेस जो है वो दोबारा नए सिरे से शुरू होता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान अमन और पीस की जो ख्वाहिश है मेरी तरह के लोगों की, जो हम सोचते हैं कि कभी आप कन्याकुमारी से खैबर तक आपको एक एक माहौल मिल सकेगा, अगर आप दिल्ली से निकलें तो दोपहर को लंच आप लाहौर के अंदर करें, शाम इस्लामाबाद में गुजारें, उसके बाद पेशावर या काबुल की तरफ चले जाएं, वो जो ख्वाब है वो पूरा होता नजर नहीं आ रहा। इस चीज़ पे गौर कीजिए कि पहलगाम की दहशतगर्दी के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इस वक्त जिस किस्म की फीलिंग्स पाई जाती हैं, जिस किस्म के जज्बात पाए जाते हैं, उनके नतीजे में अगर एक लिमिटेड ही जंग हो जाए और उस जंग के नतीजे में सैकड़ों लोग हलाक हो जाएं, इकोनॉमीज को सेटबैक मिल जाए, लेकिन वो क्रिमिनल माइंड सेट, वो दहशतगर्दी का माइंड सेट जिसने अपने सियासी मकासद की खातिर ये किया है सब कुछ, वो फिर भी मजबूत हो जाता है, तो फिर तो ये एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशनल सेटबैक होगा। सिर्फ एक दिन पहले मैंने विलियम डैलरिम्पल की ये किताब जो है मैंने ली, द गोल्डन रोड, जो बेसिकली विजडम की बात करती है, सिविलाइजेशन की बात करती है। ये क्या सिविलाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग होगी जिसमें दहशतगर्द जो है वो 1.7 बिलियन लोगों की जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। जो पिक्चर हमारे सामने बिल्डअप हो रही है, उसे देख के अब तक कम से कम ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जनरल साहिबान ने, खा उन्होंने पहलगाम किया है या उन्होंने नहीं किया, उन्होंने पहलगाम की दहशतगर्दी और उसकी ट्रेजेडी पे बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से कैपिटलाइज किया है, और एक पूरा कौमी इत्तेहाद का उन्होंने नैरेटिव बना लिया है, जिसके हीरो इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज के जर्नैल हैं। मैं किसी से पूछ रहा था पाकिस्तानी मीडिया में, एक रिपोर्टर के साथ, तो मैं उससे वैसे बात हो रही थी, तो मैंने उससे कहा कि इस वक्त किस किस्म का फला फला एंकर का नैरेटिव चल रहा है। उसने कहा डॉक्टर साहब 22 तारीख तक तो सबका नैरेटिव जो है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट था। तो मैंने कहा 22 तारीख के बाद क्या हुआ? उसने कहा 22 तारीख के बाद अब सारा नैरेटिव जो है वो बदल गया है, अब एक कौमी इत्तेहाद का नैरेटिव बिल्डअप हो गया। अब एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बिल्कुल भी किसी किस्म की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी बराह रास्त या बिल वास्ता तौर पर क्रिटिसिज्म जो है वो नहीं हो रही है। नेशनल यूनिटी उन तस्वीरों से आपको पता चलती है जहां पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब के साथ चारों सूबों के जो वज़राए आला हैं, जिसमें मरियम नवाज़ भी हैं, उसके अंदर अली मीन गंडापुर भी हैं, उसमें मुराद अली शाह साहब भी हैं, उसमें बलूचिस्तान के जनाब भी आपको चीफ मिनिस्टर भी नज़र आते हैं। तो एक यगानगत की पिक्चर वहाँ डेवलप हो रही है। और बड़ा इंटरेस्टिंग एक ट्वीट गरीदा फारूकी, जो पाकिस्तानी टेलीविज़न एंकर पर्सन है और जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या GHQ की तर्जुमान समझी जाती हैं, उन्होंने इस हवाले से एक बड़ा ही मानाखेज किस्म का ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कहाँ वो लोग गए, कहाँ चले गए वो लोग, यानी इमरान खान का नाम लिए बगैर उन्होंने इशारा किया, कहाँ वो लोग चले गए जो समझते थे कि हम बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, बड़े पॉपुलर हैं, हर दिल अजीज़ हैं। एक ऐसा कौमी नैरेटिव जो है वो बिल्डअप हुआ है जिसमें ये सब के सब जो है गुम हो गए हैं। आज किसी को इनकी खबर ही नहीं है, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये बाय एंड लार्ज इसको एक कॉन्फर्मेशन मिलती है जब आप इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान के ट्वीट और उनकी वीडियो और उनकी स्टेटमेंट्स देखते हैं, जिसमें वो ये कह रही हैं और एक प्रोटेस्ट कर रही हैं, प्रोटेस्ट के अंदाज में, कि इमरान खान को अब 5 हफ्ते हो गए, उनसे घर वालों की मुलाकात नहीं हुई, उनके लोगों की मुलाकात नहीं हो रही, पार्टी के इमरान खान की कोई खबर नहीं है, इमरान खान जो है वो उनको आइसोलेशन में डाल दिया गया है, उनसे किसी की मुलाकात जो है नहीं हो रही है। वो कह रही हैं कि सोशल मीडिया के नैरेटिव में भी अब इमरान खान की बारे में किसी किस्म का कोई कमेंट, खबर जो है वो नहीं मिल रही, लोगों को इंटरेस्ट ही वहां पे नहीं रहा है। आप बड़ी आसानी से ये महसूस कर सकते हैं
کہ نیریٹو کی ایک جنگ میں، بیانیے کی ایک جنگ میں پاکستانی جنرل صاحبان اور جی ایچ کیو نے ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی کو ٹریپ کر لیا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کا سیاسی ڈھانچہ، ایڈمنسٹریٹو ڈھانچہ بالکل مختلف ہے. ہندوستان کوئی امریکہ یا برطانیہ کی طرح کی جمہوریت تو نہیں، لیکن ایک فنکشنل ڈیموکریسی ہے جہاں ایک بڑی روبسٹ قسم کی اپوزیشن پائی جاتی ہے، جہاں 28-29 اسٹیٹس ہیں، بہت بڑا ایک میڈیا ہے. اس میں گودی میڈیا کو جتنا ہی کنڈیم آپ کیوں نہ کریں، اس کے باوجود ہندوستان کی میڈیا میں ہر قسم کی ڈبیٹ ہوتی ہے. ہندوستان کی اپوزیشن مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ جو کچھ پہلگام میں ہوا یہ مودی حکومت کا انٹیلیجنس اینڈ سیکیورٹی فیلئر ہے. کیوں نہ ان کو احساس ہوا کہ ایسا ہو سکتا تھا. میڈیا میں بھی مسلسل کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک انٹیلیجنس کا فیلئر ہے. اس حوالے سے ہندوستان کا جو لیفٹ لیننگ پبلیکیشن ہے دی وائر، اس میں میں نے بڑا انٹرسٹنگ کالم اور انالیسس دیکھا. اویناش موہن، اور اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ اویناش موہن جو ہیں وہ ایک ایکس انٹیلیجنس بیورو آئی بی کے آفیشل ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ نریندر مودی کی حکومت کی ساری آگے پیچھے باتیں کر رہی ہے، اس میں اس چیز کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو کچھ ہوا اس سے ان کی کشمیر پالیسی ساری ہوا میں تحلیل ہو گئی، ان کی پوری ٹورزم کی ساری پرفارمنس جو ہے وہ دھری کی دھری رہ گئی. اور یہ اتنا بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہے کہ جب پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں جنرل صاحب نے کوئٹ بلوچستان میں ٹرین کا جو حملہ ہوا تھا چافر ایکسپریس، اس کے بعد اپنی پریس ٹاک میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کے پیچھے ہمیں لگتا ہے، انہوں نے الزام لگایا تھا کہ اس کے پیچھے ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے. اور پھر اس کے بعد جب پاکستان کے چند دن پہلے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ کہا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے، تو اس وقت ہندوستان کی انٹیلیجنس کو اور گورنمنٹ کو یہ سمجھ جانا چاہیے تھا کہ کشمیر میں اس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ انیویٹیبل ہے، اور اس لحاظ سے ان کا بہت بڑا فیلئر ہے. اویناش موہن یہ کہتے ہیں کہ جنگ بنگ سے کچھ نہیں مل سکے گا. در حقیقت ہندوستان کو بہت ہی زبردست قسم کا ایک ڈپلومیٹک پریشر بلڈ اپ کرنا پڑے گا پاکستان کے اوپر اس پورے ٹیرر کے نیٹ ورک کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے. اب اسی سے ملتا جلتا جو ایک آرٹیکل ہے، بہت سخت ہارڈ ہٹنگ آرٹیکل، سدھارت وارادراجن جو کہ فاؤنڈر ایڈیٹر ہیں دی وائر کے، انہوں نے لکھا ہے. اچھا، میں تھوڑا سا یہ بھی ضرور ایڈمٹ کر لوں کہ میں وائر کو جو کہ بہت دیکھتا ہوں، باقی انڈین پیپرز کو بھی دیکھتا ہوں. وائر اپنی سیریبرل کوالٹی میں، انٹلیکچوئل کوالٹی میں بالکل ہندوستان کا نیو یارک ٹائمز ہے. بہت سے لوگ جو تھوڑا رائٹ اور سینٹر قسم کی پولیٹیکل تھاٹ رکھتے ہیں وہ دی وائر پبلیکیشن کے بہت خلاف ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ ایک لیفٹ کا ریڈ قسم کا مطلب جو ہے پرچہ ہے. لیکن اگر آپ اس کے انٹلیکچوئل کانٹینٹ کو دیکھیں اور وائر کی جو ایبلٹی ہے انڈین اسٹیبلشمنٹ کو کرٹیسائز کرنے کی آپ دیکھیں، تو وائر بالکل کے اندر وہی کیپیبلٹی ہے جیسی کہ آپ کو نیو یارک ٹائم کے اندر جو ہے وہ نظر آتی. بہت ہی ہائی اسٹینڈرڈ پبلیکیشن ہے. اب سدھارت وارادراجن نے دو چیزوں کے اوپر بہت سخت تنقید کی ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ کشمیر میں جو 7 لوگوں کے گھر جو ہیں وہ ڈیمولش کر دیے گئے ہیں اور جو 2000 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، یہ کھلم کھلا ایک فیشزم جو ہے وہ نریندر مودی کی حکومت کر رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ کیا جو سمجھوتا ایکسپریس جو تھی، جب اس کے اندر وہ سارے ہندو انتہا پسند جو اس میں گرفتار ہو گئے تھے، ان کے خلاف مقدمے چل رہے تھے، تو کیا ان کے بھی گھر جو ہیں وہ توڑے گئے تھے، اسی طرح سے ڈیمولش کیے گئے تھے، یا کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ جب تک ایک چیز ثابت نہ ہو جائے، وہاں خود ایک پرنسپل کیریکٹر جن کا نام مجھے بھول گیا، راجپوت غالباً ان خاتون کا نام تھا، جن کے بارے میں نریندر مودی کا اس وقت آرگومنٹ یہ تھا کہ ہر وہ شخص بے قصور ہے جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے. تو یہاں پر ابھی کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے، تو یہاں پر کیسے آپ لوگوں کے گھر جو ہیں توڑ رہے ہیں؟ کہ 2000 لوگ جو آپ نے پکڑ لیے ہیں، یہ بہت بڑا ایک پولیٹیکل فیلئر ہے. لیکن اس سے زیادہ ایک انٹرسٹنگ چیز یہاں پر صدارت نے یہ کہا کہ پیوش گویال اف آئی کریکٹلی پروناؤنس ہز نیم، جو کامرس منسٹر ہیں ہندوستان کے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے گزشتہ میرا خیال ہے 24-48 گھنٹوں میں کہ اگر ہندوستان کے لوگوں میں پرم دھرم ہو، یعنی ان میں آپس میں اتحاد ہو 1400 کروڑ لوگوں میں، تو پھر پہلگام کی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہو سکتی ہیں. اس کے اوپر صدارت کو بہت غصہ ہے، اور وہ یہ انالیسس کرتے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ ایک سیکیورٹی انٹیلیجنس فیلئر تھا. اس میں ہندوستان کے لوگوں کے اتحاد کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اس پہ اسٹرانگ ایکشن کرنا چاہیے پاکستان کے خلاف، جو بھی آپ نے کرنا ہے، لیکن اس قسم کی لوگوں کو بہکائیں نہ اس قسم کی چیزیں کر کے. اب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے دیکھی، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں کہ سویڈن میں اپسالا یونیورسٹی میں سے منسلک بہت ہی ریسپیکٹڈ انڈین اکیڈمک ہیں پروفیسر اشوک سوین، انہوں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو شیئر کی ہے ٹویٹر کے اوپر. میں ان کا ٹویٹ آپ کو دکھاتا ہوں، ویڈیو تو دکھانے والی نہیں ہے. اس میں ایک نوجوان، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہندوتوا کا گینگسٹر ہے، یہ ہندوتوا کا پاگل ہے، جو کوئی بھی ہے، وہ ایک کلہاڑی لے کے، ایک ایکس لے کے یو پی کے اندر یونائٹڈ پروونسز میں ایک مسلمان جو ہے اس کو کلہاڑی سے، ایکس سے اس کو مار رہا ہے، بیکاز وہ سمجھتا ہے کہ پہلگام میں جو کچھ ہوا ہے اس کے لیے یہ یو پی میں بیٹھا ہوا مسلمان جو ہے ہیلپ لیس، وہ اس کے لیے ذمہ دار ہے. اس کی پولیٹیکل سگنیفیکنس کیا ہے؟ اس کی پولیٹیکل سگنیفیکنس یہ ہے کہ ایک ملٹی ایتھنک، ملٹی ریلیجس
جو ملک ہے جس میں 1.4 بلین کی آبادی کے اندر 20 کروڑ یا اس سے زیادہ مسلمان پائے جاتے ہیں، وہاں پہلگام کی دہشت گردی نے کس قسم کا کمیونل ٹینشن یا کس قسم کی انٹر ریلیجس ٹینشن جو ہے وہ پیدا کی ہیں۔ اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دہشت گرد مذہب کے نام پہ جو دہشت گردی کرتے ہیں، یہ بالکل خالصتاً اپنی اسٹریٹجک خود غرضی میں یہ چیزیں کرتے ہیں۔ انہوں نے نہیں سوچا کہ اس کے بعد کشمیری مسلمانوں کو کیا ہوگا، ہندوستان کے مسلمانوں کو کیا ہوگا، اور وہ اپنی مرضی کی چیز جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ ہندوستان کے بہت ہی پرومیننٹ ٹیلی ویژن پرسنالٹی بھی اور اس کے بہت مشہور صحافی جناب راجدیپ سردیسائی جو ہیں، انہوں نے اپنی ایکسپلینیشن دی، کیونکہ انہوں نے اپنے ایک ٹی وی پروگرام جو ہر دن وہ ایک پروگرام کرتے ہیں، اور اس میں انہوں نے پاکستان کے فارمر جو ایمبیسڈر تھے، جو ہندوستان میں پاکستان کے آخری ایمبیسڈر تھے، ہائی کمشنر عبدالباسط صاحب کو کہیں بلایا۔ باسط صاحب بڑی سخت باتیں بھی کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک فارمر جنرل جو ہیں، لیفٹیننٹ جنرل KJS دھلن، میرا خیال ان کا نام ہے کمل جیت دھلن، جو DG ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس بھی رہ چکے ہیں، بڑے سینئر ہیں۔ انہوں نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا کہ بھائی یہ پاکستانی چہرہ، یہ پاکستانی چیپ، آپ کو پتہ ہے فوجی اس قسم کی لینگویج بڑی پسند کرتے ہیں، دونوں طرف ایک ہی قسم کی لینگویج یوز کرتے ہیں، ہو از دس چیپ؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ چیپ پاکستانی جو ہے یہ کیوں نظر آ رہا ہے ہندوستان کے ٹیلی ویژن چینلز پہ؟ اس کے اوپر راجدیپ سردیسائی جو ہیں وہ اپنی ایک ایکسپلینیشن جو ہے وہ وہاں دے رہے ہیں، اور وہ خیر اچھی ایکسپلینیشن انہوں نے دی ہے، سخت قسم کی اس قسم کی ایکسپلینیشن کسی جرنیل صاحب کو ان کو پاکستانی اینکر پرسن دے دیتا تو بیچارہ گم ہی ہو جاتا ویگو کے اندر، لیکن وہاں بہرحال ایسا نہیں ہو سکتا۔ بیسکلی کیا ہے کہ ایک پریشر پڑ رہا ہے انڈیا کے پورے نیریٹو شیپنگ کے اوپر، ان کی جو پوری کی پوری ایک میڈیا انڈسٹری ہے اس کے اوپر ایک پریشر پڑ رہا ہے، جہاں پہلے بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ آج سے 10 15 20 برس پہلے جس طرح کی آزادیاں تھیں وہ اب نہیں رہی ہیں، لیکن اس وقت انڈیا کا پورا انفارمیشن سسٹم جو ہے وہ انڈر پریشر آ رہا ہے۔ اب یہ بھی خبر ہے کہ ہندوستان میں پاکستان سے ریلیٹڈ کوئی 16 یوٹیوب میں ٹیلی ویژن چینلز کے جو چینلز ہیں اور کچھ اور لوگوں کے چینل ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے، اور میں نے کسی سے کہا کہ چیک کرو کہ کیا ہندوستان کے ٹیلی ویژن چینل اور یوٹیوب چینل جو ہیں وہ پاکستان میں کھلے ہیں، تو ان صاحب نے مجھے کم از کم یہ بتایا کہ ہندوستان کے میجر ٹیلی ویژن چینل اور ہندوستان کے اخبارات بھی آج کل پاکستان کے اندر کھلے ہوئے ہیں۔ اب مجھے یقین نہیں ہے کہ واقعی ایسا ہے، بیکاز جس زمانے میں پاکستان میں تھا تو ہندوستان کے بہت سے اخبارات، ٹائمز آف انڈیا وغیرہ جو ہیں وہ تو پاکستان میں ملتے نہیں تھے، ان کو URL انہوں نے بلاک کیے ہوئے تھے۔ لیکن اگر اس سٹیج کے اوپر پاکستان میں ہندوستان کے مین ٹیلی ویژن چینل، یوٹیوب چینل، اخبارات کھلے ہیں، اور ہندوستان کی حکومت مجبور ہو گئی ہے پاکستانی چینلز کو، جو ویسے بھی کوئی بڑی سبسٹینٹیو بات نہیں کرتے، مطلب میری نظر میں کوئی بات کبھی کوئی بڑی انٹیلیجنٹ ہوتی نہیں ہے وہاں سے، لیکن جو کوئی بھی ان کا نیریٹو ہے اگر وہ ہندوستان کی حکومت کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وار آف نیریٹوز میں نریندر مودی کی حکومت شدید دباؤ کا شکار ہے، اور نریندر مودی کی حکومت اور ان کے چاہنے والوں کو سمجھنا پڑے گا کہ کسی بھی کانفلکٹ اور کانفرنٹیشن میں اگر آپ نیریٹو کو لوز کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے قدم نہیں جمتے ہیں۔ اب اس وقت ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں ایک وار آف نیریٹوز ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں نیو یارک ٹائمز اور اکانومسٹ کی جو سٹوریز آئی ہیں، خاص کر کے نیو یارک ٹائم کی وہ سٹوری جو میں نے آپ کو پہلے بھی اسکرین کے اوپر دکھائی تھی، جس کا عنوان تھا کہ انڈیا اٹ اپیئرز از بلڈنگ اے کیس فار اسٹرائک آن پاکستان، اسے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز نے، سارے کے سارے 30 ٹیلی ویژن چینلز نے اس کا بڑا بھرپور استعمال کیا ہے۔ اسی طرح جو اکانومسٹ کی سٹوری تھی جس میں تھا کہ انڈیا ویز ہاؤ ٹو ہٹ پاکستان، بیکاز پاکستانی میڈیا اب یہ کہہ رہا ہے کہ جب نیو یارک ٹائمز کی سٹوری سے پتہ چلتا ہے کہ کم از کم 4 ویسٹرن ڈپلومیٹ جو 100 سے زیادہ لوگ بلائے تھے، انہوں نے یہ بات لیک کی ہے میڈیا میں کہ ہندوستان کی حکومت انہیں پہلگام کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی ایویڈنس دکھانے میں ناکام ہو گئی ہے۔ وہ صرف پاسٹ جو پیٹرنز ہیں کہ اڑی میں کیا ہوا، پلوامہ میں کیا ہوا، پہلگام میں اڑی میں کیا ہوا، پلوامہ میں کیا ہوا، پٹھان کوٹ میں کیا ہوا، ممبئی میں کیا ہوا، اس قسم کے پاسٹ پیٹرنز جو ہیں اس کے اوپر ریلائی کر رہی ہے۔ اس لحاظ سے انٹرسٹنگ ہے کہ پاکستانی اوریجن انتہائی جرت مند صحافی احمد دورانی، امس سے کہ احمد دورانی بہت ہی دلیر شخص ہیں، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد بھی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ 2016 میں انہوں نے یہ سٹوری بریک کی تھی کہ جو پٹھان کوٹ پہ حملہ ہوا اس میں جتنے بھی حملہ آور تھے وہ پاکستان سے ہندوستان کے اندر داخل ہوئے تھے، اور اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف جو ہیں انہوں نے پاکستان کے انٹیلیجنس بیورو IB کو اس پہ انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کہا تھا، اور ایک دفعہ جب IB نے اس کی نشاندہی کر دی تو ISI مجبور ہو گئی تھی۔ میں آپ کو نورانی صاحب کا ٹویٹ جو ہے وہ اسکرین کے اوپر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔
اب اس میں یہ دیکھیے کہ بالکل یہی صحیح ہے کہ اس وقت جو جتنے بھی انڈین حکومت ہے اس کے جو اینالسٹ ہیں اور جو یو ایس اینالسٹ بھی ہیں وہ اسی چیز کے اوپر رائے کر رہے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے اندر ایک پراکسی جنگ پہلے سے چل رہی ہے، 20-25-30 برس سے چل رہی ہے، اور اس میں پیٹرن یہی ہے، اس لیے آپ کا شک اسی طرف جاتا ہے۔ اس حوالے سے ڈراپ سائٹ کے جو فاؤنڈر ایڈیٹر ہیں رائن گرم، انہوں نے وقاص احمد کے ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن کی، جس میں وقاص احمد سے انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آٹومیٹکلی طور پہ ہندوستان کی طرف سے یہ شک اور الزام ہے کہ جو کچھ پہلگام میں ہوا یہ پاکستان نے کیا۔ تو اس میں وقاص احمد نے ان کو ایکسپلین کیا کہ کچھ پچھلا پیٹرن ہی جو ہے وہ سارا کا سارا یہ ہے۔ تاہم جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اور یہی وہ چیز ہے کہ جب میں جعفر ایکسپریس کے اوپر BLA کا حملہ دیکھتا ہوں، یا میں اگست 2024 کے اندر نواب اکبر خان بگٹی والی جو کے دن میں جب 100 لوگ گھائل ہوتے ہیں پاکستان میں BLA کے حملے میں، تو مجھے بھی کلیئرلی نظر یہ آتا ہے کہ یہ جو پیٹرن ہے، اس پیٹرن سے یہی پتہ چلتا ہے کہ BLA کے پیچھے ایک آرگنائز انٹیلیجنس سیٹ اپ کے انسٹیٹیوشن کی سپورٹ حاصل ہے۔ تو اس وقت اب نریندر مودی کی حکومت، ویسٹرن امریکن اینالسٹ جو اسی چیز کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں، اور یہی ایک ایسی ڈیفیشینسی ہے جسے کور کرنے کے لیے سنڈے کے دن ہندوستان کی پریمیئر انویسٹیگیٹو ایجنسی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ایک میسو ایویڈنس ہنٹ کریں، ایویڈنس آپ اکٹھی کریں۔ اچھا، میں آپ سے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات دیکھوں کہ چونکہ میں پاکستان کے بلیٹنز دیکھ رہا تھا، 2-3 میں نے ٹی وی کے بلیٹن دیکھے، اور مجھے ایسا لگا کہ اگر آپ کو اپنی تمام تر پریشانیاں، مشکلات، دکھ بھول جانے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہت پریشان ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں آپ کو کوئی اچھی خبر چاہیے، تو آپ پاکستان کا کوئی بھی ٹیلی ویژن چینل جو ہے اس کی بلیٹن دیکھ لیں۔ ایسی خوبصورت وہاں پہ خبریں جو ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں کہ پازیٹیو اسکول آف تھاٹ کے جو 2 مشہور انوینٹر گزرے ہیں، ایک ڈیل کارنگی جن کی کتاب تھی میرا خیال ہے ہاؤ ٹو اسٹاپ ورنگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ، اور دوسرے رابرٹ ونسنٹ پیل، ان دونوں کو کبھی خیال نہیں آیا کہ اس قسم کے ٹیلی ویژن چینل انوینٹ کر لینے چاہیے جیسا کہ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل ہیں۔ تو جب اس کے بلیٹن آپ دیکھتے ہیں تو وہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں پاکستان کے اندر، انفلیشن میں کمی ہو گئی ہے، اکنامک صورتحال جو ہے وہ بہت تیزی سے امپروو کر چکی ہے۔ اس وقت دنیا میں کہیں پر بھی اتنی بہتر اکنامک صورتحال نہیں ہے جتنی پاکستان میں ہے۔ چین تو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہی ہے، ترکی کے جہاز دھڑا دھڑ آ رہے ہیں اسلحہ لے کے پاکستان کے لیے، ایران بھی پاکستان کے ساتھ ہے، سعودی عرب بھی پاکستان کے ساتھ ہے، ویسٹرن ڈپلومیٹس بھی پاکستان کے ساتھ ہیں، اکانومسٹ، نیو یارک ٹائم، یہ سب پاکستان کے ساتھ ہیں، اور انڈین ایئر لائنس کی اوور فلائٹ جو رائٹس ہیں اس کے اوپر پاکستان نے جو پابندی لگائی ہے، تو 1200 انڈین فلائٹس پاکستان کے اوپر سے جاتی تھیں جنہیں اب سمندر کے اوپر سے جانا پڑ رہا ہے، جس کے نتیجے میں 20 کروڑ روپے کی یومیہ ہندوستان کو نقصان ہو رہا ہے۔ بہت جلدی ہندوستان کی اکانومی جو ہے اسی کے بوجھ تلے جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہی کے دن میں، منڈے کے دن میں، یہ خبر بھی آئی ہے کہ ہندوستان اور فرانس نے 26 رفال جو لڑاکا طیارے ہیں ان کا ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہے، جس کی تعداد، جس کی مالیت میں نے خاصی غور سے دیکھی ہے، 63,000 کروڑ۔ کتنے؟ 63,000 کروڑ کا یہ ایگریمنٹ ہے صرف 26 جہازوں کا۔ اور بہرحال پاکستان کے منسٹر فائنانس جو ہے وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں بولے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے ساتھ، وہاں انہوں نے بتایا کہ روپیہ بہت مستحکم ہوا ہے، اس کی قیمت میں 3 روپے کا کمپیریٹیو سینس میں اضافہ ہو گیا ہے، پاکستان کی انفلیشن انڈر کنٹرول ہے، IMF جو ہے وہ پاکستان سے بہت زیادہ خوش ہے۔ اب پاکستان میں پہلگام کے حوالے سے، چونکہ میں پاکستان کے میڈیا سے بات کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ پاکستان میں نے 2 سیٹ، یعنی 2 قسم کے لوگوں سے میں نے بات کی۔ ایک انتہائی ایجوکیٹڈ جو گورنمنٹ میں بہت ہائی پوزیشنز پہ نوکریاں کر چکے ہیں، وہاں سے ریٹائر ہوئے ہیں، دوسرے جو عام قسم کے رپورٹر یا عام شہری ہیں۔ دونوں میں جو قدر مشترک اس اسٹیج پہ ہے کہ دونوں نے مجھے یہ بتایا، میں نے ان سے پوچھا تو پہلے آگے پیچھے کی بات کر رہے تھے، لیکن کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ میرا پرسپیکٹیو مختلف ہے، لیکن پھر دونوں نے کہا کہ در حقیقت پہلگام میں جو کچھ بھی ہوا ہے، ان کا یہ خیال ہے، یہ ان کو پورا یقین ہے کہ یہ نریندر مودی کی حکومت نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ کیوں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اس لیے کیا ہے کہ پاکستان کا پانی بند کرنے کا ان کا بہت پہلے سے پلان تھا، اس کے علاوہ یہ پاکستان کو ڈیمونائز کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری تو اکانومی بڑی اچھی پرفارم کر رہی تھی، ہم پہ پریشر ڈالنے کے لیے انہوں نے اپنے یہ لوگ جو ہیں وہ سارے مار دیے ہیں۔ اب میں آپ کو پچھلے ویلوگ میں بتا چکا ہوں کہ اگر یہ فالس فلیگ ہوتا تو نریندر مودی کی حکومت کے پاس کوئی اسٹریٹجی، حکمت عملی ہوتی۔ 6 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک کوئی کلیئر اسٹریٹجی جو ہے ان کی سامنے نہیں آئی، اور یہ بذات خود اس چیز کی ایویڈنس ہے کہ ان کی دس ہیز ٹیکن دیم بائی شاک۔ پہلگام میں جو کچھ ہوا ہے اس نے نریندر مودی کی حکومت کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور جموں اور کشمیر کے اندر جو ٹورزم تھی وہ نریندر مودی کی حکومت کا اس وقت ایک بہت بڑا ان کا ایک پرفارمنس انڈیکس تھا جو یہاں پہ ٹوٹلی طور پہ ڈسٹرب ہو گیا۔ پہلگام کے حوالے سے 2 ہی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، یا تو آپ جس طرح سے پاکستانی حکومت کہتی ہے کہ یہ کوئی بہت ہی ویسے تو جس گروپ پہ الزام لگایا گیا تھا، جس کو کہا گیا تھا کہ یہ ایک ریزسٹنس فرنٹ ہے، جس نے پہلے اس کو کلیم کیا تھا، اب اس نے ایک سیکنڈ کلیم کر دیا ہے، کاؤنٹر کلیم، اس کا بھی وہ ایک ویب سائٹ پہ، کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہماری تو دراصل ویب سائٹ جو ہے وہ ہیک ہو گئی تھی، کسی نے، شاید ہندوستانیوں نے ہمارے سے وہ کلیم کروا دیا تھا۔ لیکن 2 ہی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔
یا تو وہ جو پاکستانی حکومت کہتی ہے کہ یہ کوئی ایک ان نون قسم کا جو ہے ہوم گرون کشمیری دہشت گرد ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے، پھر دوسری اگر ایسا نہیں ہے تو پھر دوسری پاسبلٹی ہے کہ یہ پاکستان کے اندر کی طاقتوں نے یہ کیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی جو سٹوری تھی جس کا بہت چرچا ہو گیا ہے ہندوستان پاکستان میں، خاص کر کے پاکستان میں، اس میں یہ بھی تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کو کوئی بہت زیادہ ایویڈنس اکٹھی کرنے میں انٹرسٹ نہیں ہے، یا تو اکٹھی کریں گے ایویڈنس، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت اتنا ایک لیڈرشپ کرائسس ہے، اتنا کیوس ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کی جنگ کی وجہ سے، کہ وہ جو بھی چاہیں گے وہ کر گزر سکتے ہیں، اور ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ ان کو بائی اینڈ لارج سپورٹ کرے گی۔ ہندوستان میں اس قسم کی تھیریز کا برملا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر ول ناٹ، یعنی آزاد کشمیر اب پاکستان کے پاس نہیں رہے گا اے جے کے، اور دیٹ از دی اینڈ آف آزاد کشمیر، پاکستان کے 4 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ہندوستان کے بڑے سینئر پولیس کے آفیسر ہیں JNK کے ڈی آئی جی، میرا خیال ہے شیش پال وید، انہوں نے بھی اسی قسم کا ٹویٹ کیا، بٹ ہی از ناٹ دی اونلی ون۔ اس قسم کی باتیں وہاں پہ بہت زیادہ کی جا رہی ہیں۔ تاہم جتنے بھی سینئر انڈین ملٹری آفیسرس کے میں نے انٹرویوز دیکھے ہیں انڈین ٹیلی ویژن کے اوپر، وہ خاصے سوبر قسم کے ہیں۔ ایک میں نے انٹرویو دیکھا جو ہندوستان کے بہت ہی مشہور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ پروین سوامی، انہوں نے انٹرویو کیا ہے لیوٹیننٹ جنرل HS پیناگ کا، اور اس انٹرویو کا عنوان ہے یوٹیوب کا، ہاؤ انڈیا کین پنش پاکستان آفٹر پہلگام۔ اب یہ بڑا سوبر انٹرویو ہے جس میں HS پیناگ یہ مانتے ہیں کہ پاکستانی فوج جو ہے اس کی بہت کیپیبلٹیز ہیں، وہ ایک بڑی کمپیٹنٹ مشین ہے، اس کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے۔ اور جنرل HS پیناگ جو ہیں ان کی وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ 2001 میں انہوں نے ایک آپریشن کبڈی ڈیزائن کیا تھا۔ اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آپریشن کبڈی جو ہے، جب اس کی آپ تفصیلات سنتے ہیں تو بڑی ماڈرس قسم کی ہیں، حالانکہ اس وقت شاید انہوں نے سمجھا کہ وہ بہت امپورٹنٹ آپریشن ہے جس میں چند درجن پوسٹ جو ہیں لائن آف کنٹرول پہ پاکستان سے چھینی جا سکتی ہیں۔ اس کو بعد میں امپلیمنٹ نہیں کیا گیا بیکاز پولیٹیکل ڈائریکشن جو ہے وہ چینج ہو گئی آفٹر 9/11 اینڈ سو آن۔ لیکن پھر وہ آگے ایکسپلین کرتے ہیں، ان سے پروین سوامی ہنستے ہنستے بہت سے سوالات پوچھتے ہیں، کیونکہ پروین سوامی کوئی پرو پاکستان تو نہیں ہے لیکن ہی از اے ویری آبجیکٹو جرنلسٹ، تو ان سے بہت سے سوال پوچھتے ہیں۔ وہ جو ساری پکچر ایمرج کرتی ہے کہ جو بھی چیزیں آج تک ہندوستان کی ملٹری ہائی کمانڈ نے پلان کیا ہے پاکستان کے بارے میں، انہوں نے سوچا ہے، وہ ہر چیز کو بعد میں انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا، ابنڈن کر دیا ہے، بیکاز ان کو لگا کہ یہ کوئی بہت زیادہ افیکٹو نہیں ہوگا۔ اس میں خاصے تیکھے سوالات اٹھتے ہیں کہ جب 2008 کے نومبر میں ممبئی میں ایک بہت ہی خوفناک قسم کی دہشت گردی ہوئی، تو اس وقت کی حکومت نے اس وقت بھی چاہا تھا کہ وہ ایک موبلائزیشن کرے اور پاکستان پہ حملہ کر دے، لیکن پرابلی ہندوستان کی ملٹری ہائی کمانڈ اس وقت بھی اس کے حق میں نہیں تھی، اور پھر ظاہر ہے کہ امریکنز کا بھی پریشر تھا، بیکاز امریکنز پاکستان کے پارٹنر تھے وار اگینسٹ ٹیررزم میں۔ لیکن اس میں تو بیسکلی لگتا یہ ہے کہ کوئی کلیئر جو ہے وہ چیز ان کے سامنے نہیں ہے۔ اب آج ہی کے دن میں جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہندوستان نے فرانس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کر دیا ہے، یہ بڑا لانگ ڈیو تھا، لیکن یہ بھی انٹرسٹنگ ہے اس میں اب جب اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ رفال جو M پلین ہے 26، اب یہ بنیادی طور پہ ہیں کس کے لیے؟ یہ ہندوستان کا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے INS وکرنٹ، یہ اس کے لیے ہے۔ ابھی 2 دن پہلے خبر تھی کہ INS وکرنٹ جو ہے وہ کراچی کی طرف آیا، لیکن اس کے بعد واپس وہاں سے وہ مڑ گیا، اور پاکستان میں اخباروں میں یہ خبر چھپی ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کوئی منور کیے ہیں پاکستان کی نیوی کی بوٹس نے، جس کے نتیجے میں گھبرا کے INS وکرنٹ جو ہے وہ اپنے بیس کے اوپر باقی چلا گیا۔ لیکن یہ جو سٹوری ہے فرانس کی اور رفیل خریدنے والی، اس میں ایک بڑا عجیب سا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر یہ کرٹیسزم ہو رہی ہے کہ ایئر کرافٹ کیریئر پہلے لانچ ہو گیا سپٹمبر 2022 میں، اور یہ جو جہاز رفیل اس کو ملنے ہیں یہ کہیں 2030 میں جا کے مکمل ہوں گے۔ تو ایک خاصی بیوروکریٹک مس مینجمنٹ ہے کہ ان رفیل کا آرڈر بھی ساتھ ہی ہو جانا چاہیے تھا جب INS وکرنٹ کا آرڈر ہے۔ یہ چیز مسلسل ہم سن رہے ہیں، جتنی بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے چند دنوں سے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ریڈ ٹیپزم کی وجہ سے، بیوروکریٹک مس مینجمنٹ کی وجہ سے اس قسم کے آپ کو بہت سے بھمبل بوسے نظر آ رہے ہیں، جہاں پلاننگ جو ہے یہ ایفیشنسی یا افیکٹونیس نہیں ہے۔ اور یہی وہ چیز تھی جس کی طرف بہت زیادہ اشارہ دیا تھا پروفیسر کرسچن فیئر نے اس ڈسکشن میں جو میں نے GVS نیوز پہ ان کے ساتھ کی۔ اب اکنامک ٹائمز میں ایک بار پھر ایک سٹوری چھپی گزشتہ 24 گھنٹے میں ہندوستانی پبلیکیشن میں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان ایک بار پھر کولڈ سٹارٹ کی طرف جا رہا ہے، یعنی اگر آزاد کشمیر پہ حملہ کرنا ہے تو وہ بھی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کے تحت ہوگا۔ اور یہ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن اس وقت سامنے آیا جو آپریشن پراکرم جب لانچ کیا گیا تھا انڈین پارلیمنٹ پہ حملے کے بعد ان دسمبر 2001، تو اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ ہندوستان کی جو اسٹرائک فورسز تھیں جو ڈیپ ان ہندوستان کے اندر تھیں، ان کو پاکستان کے بارڈر تک جاتے جاتے پوزیشن لیتے لیتے 1 مہینے سے زیادہ لگ گیا تھا۔ بہت وہ سلو ان کی موومنٹ تھی۔ اس کے بعد ڈیزائن کیا گیا کہ نہیں، آپ کے پاس کوئک ایکشن ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کولڈ سٹارٹ جو ہے
وہ ایک ایسا آپریشن ہوگا، آپریشن کولڈ اسٹارٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو نیوکلیئر تھریش ہولڈ ہے پاکستان کا، اس کے نیچے رہتے رہتے پاکستان یا آزاد کشمیر کی بہت سی ٹیریٹری جو ہے وہ کیپچر کی جا سکتی ہے۔ اس کے جواب میں پاکستان کا فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کا کانسیپٹ ہے، وہ بھی اکنامک ٹائمز نے ہی اسے ڈسکس کیا ہے، ویسے بھی آپ اس کو گوگل پہ ریسرچ کر سکتے ہیں، جس میں یہ بھی ہے کہ اگر پاکستان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک کنونشنل وارفیئر کو لوز کر رہے ہیں تو وہ ٹیکٹیکل ڈیوائسز یا ٹیکٹیکل نیوکلیئر ڈیوائسز جو ہیں، جو چھوٹے چھوٹے نیوکلیئر بام ہیں جس میں جوہری مٹیریل بہت تھوڑا ہوتا ہے، اس کا وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ میری جہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پاکستان ٹیکٹیکل ڈیوائسز اگر استعمال کرے گا تو اپنی ٹیریٹری میں کرے گا، اور کانسیپٹ یہ ہے کہ جو ایڈوانسنگ انڈین کالمز ہیں ان کو آپ انسنریٹ کر سکتے ہیں، آپ 1 2 4 5 میل کا علاقہ جو ہے اس کو آپ بالکل بھسم کر سکتے ہیں، جلا سکتے ہیں۔ اور اس میں اچھا، اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ پاکستانی اتنی دفعہ نیوکلیئر دہراتے ہیں کہ جس طرح کسی بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کی جو فلم ہوتی ہے، ہالی ووڈ میں تو خیر نہیں، بالی ووڈ کی یا لالی ووڈ کی فلم میں جس طرح سے پیار پیار پیار، محبت 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 کے لفظ جو ہیں وہ دہرائے جاتے ہیں کہ مجھے تم سے پیار ہے، تو پاکستانی لیڈرشپ جو ہے اور میڈیا جو ہے وہ صبح دوپہر شام سوتے ہوئے اٹھتے ہوئے ہر وقت لفظ نیوکلیئر یوز کرتا ہے، جبکہ انڈین جو اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں اور جو امریکنز ہیں وہ مسلسل یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہندوستان کو نیوکلیئر بلیک میل کر رہا ہے۔ پوری کی پوری اس تھیری میں پرابلم یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ ہندوستان کا کوئی فرسٹ اسٹرائک، نیوکلیئر اسٹرائک کا ان کا پیراڈائم ہے کہ وہ فرسٹ اسٹرائک نہیں کریں گے بیکاز وہ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں، ان کی ڈیپتھ زیادہ ہے، لیکن اگر آپ ان کے اوپر ٹیکٹیکل ڈیوائسز کے ساتھ حملہ کریں گے تو پھر اس کے بعد ہندوستانی بھی ہر قسم کا ریسپانس جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کو مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈاکٹرائن کی حد تک اور تھیریز میں تو یہ سارے کے سارے جو ہیں بڑے افیکٹو لگتے ہیں، فل اسپیکٹرم وغیرہ، لیکن پریکٹیکل سینس میں جب خدا نہ خواستہ ایسا مومنٹ آئے گا تو اس پہ امپلیمنٹ کرنا خاصا مشکل ہو جائے گا۔ اب پاکستانی ایکس آرمی آفیسر عادل راجہ صاحب نے برطانیہ سے ایک بڑا مارا خیز قسم کا ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ملٹری نے اپیرنٹلی، ان کو ملٹری سورسز سے پتہ چلا ہے کہ وارن کر دیا ہے ہندوستان کی ملٹری کو اور ہندوستان کی گورنمنٹ کو کہ ہمارے پاس چائنیز سیٹلائٹ سپورٹ ہے اور ہم ہندوستان کے بہت سے جو کمرشل شہر ہیں ان کو ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں، اور پاکستان نے وارن کر دیا۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھی ایک ڈیٹرنٹ سائی آف ہے، بیکاز چائنیز سیٹلائٹ یا تو پاکستانیوں کے پاس ہوں، میرا نہیں خیال کہ چینی چاہیں گے کہ ہندوستان اور پاکستان کی کانفرنٹیشن میں ان کا سیٹلائٹ سسٹم پاکستانیوں کی مدد کرے، مجھے بالکل بھی یقین نہیں ہے اس چیز کے اوپر۔ اور اس کا پرابلم یہ ہے کہ اگر ایسا ہوگا، سپوز چائنیز ایسا کرتے ہیں، تو کریں گے ہی نہیں، تو پھر ظاہر ہے دوسری طرف سے ویسٹ، اسرائیل، یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے ان کا کیا ریسپانس ہوگا، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ ایک کنٹراسٹنگ سٹوری بھی پاکستان کے سرکلز میں گردش کر رہی ہے، وہ بیرسٹر شہزاد اکبر جو ایس اے پی ایم اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کے ساتھ رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی ملٹری ہائی کمانڈ نے نواز شریف صاحب کو ایکٹیویٹ کیا، ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ ڈائریکٹلی مودی، پرائم منسٹر مودی اور ان کے رفقۂ کار تک پہنچیں اور کوئی حل نکالیں، کوئی اس کا صلح صفائی کا حل نکالیں تاکہ ہمیں کوئی معافی شافی جو ہے اس موقع سے مل سکے۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے جو پاکستان کی ایکس ایمبیسڈر رہی ہیں ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ UK میں ہائی کمشنر رہی ہیں، بہت نون ڈپلومیٹ اور صحافی رہی ہیں، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے ڈان میں جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ اسٹیج کے اوپر بیک چینل ڈپلومیسی، بیک چینل کانٹیکٹ ہونے چاہیے انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں، اور اس میں بیک چینل ڈپلومیٹک بھی ہو سکتے ہیں، انٹیلیجنس کے لیول پہ بھی، یعنی پاکستان کے جو DG ISI ہیں جنرل عاصم ملک صاحب، ان کے اور ہندوستان میں جو اجیت دوبال ہیں ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، ان کے درمیان میں یا را کے درمیان میں رابطے جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ تاہم جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو مجھے 2 دن پہلے کا ڈاکٹر ششی تھروڑ کا وہ انٹرویو یاد آ جاتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سب چیزیں ٹرائی کر چکے ہیں، اس سٹیج پہ ہمیں نیگوسیشن نہیں چاہیے، اور نیو یارک ٹائمز کی اسٹوری بھی کہتی ہے ہمیں ڈیسائزو ایکشن چاہیے۔ ایک ویسے نریندر مودی اور ہندوستان نے بہت بڑا گفٹ دے دیا ہے سندھ کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ آج کے دن میں، منڈے کے دن میں یہ اعلان کیا گیا کہ کونسل آف نیشنل جو کامن انٹرسٹ ہے CCI کی میٹنگ ہوئی ہے، اور جو 6 کینالز نکالنی تھیں جس پہ جنرل عاصم منیر اور مریم نواز کا ایک اتفاق تھا، چولستان میں انڈس سے نکالنی تھیں، وہ انہوں نے کہا کہ کنسنسس چونکہ ڈیولپ نہیں ہو سکا اس لیے وہ اب نہریں نہیں نکالی جائیں گی۔ اس کے بارے میں بھی بیرسٹر شہزاد اکبر کی خبر یہ ہے کہ اس کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ سے پہلے رات کو GHQ میں جنرل عاصم منیر نے ایک میٹنگ کی تمام لوگوں کے ساتھ، اور ان کو کہا کہ ہم نے اب یہ نہریں اس سٹیج کے اوپر نہیں نکالنی۔ تو یہاں سٹیج کھڑی ہے، میں پھر بات کو دہراؤں گا، ہندوستان اور پاکستان میں سسٹینیبل پیس صرف اس وقت ہوگا جب ہندوستان دنیا کے سامنے یہ پوزیشن لے گا، امریکہ کے سامنے، یورپین یونین کے سامنے، برٹن کے سامنے، کہ پاکستان میں ہمیں جنرلز رن کنٹرولڈ حکومت ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ایک لمیٹڈ جنگ سے صرف جرنیلوں کے ہاتھ مضبوط ہو جائیں گے پاکستان کی پالیٹکس میں، وہ جائیں گے کہیں نہیں۔ لیکن اگر انڈیا یہ پیراڈائم اسٹیبلش کرتا ہے اور زور دیتا ہے
کہ نہ آئی ایم ایف کے پیسے ملیں، نہ ورلڈ بینک کے پیسے ملیں، نہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پیسے ملیں، جب تک پاکستان میں ایک جینوئن ڈیموکریسی نہ ہو، رول آف لا نہ ہو، جہاں پہ تمام پاکستان کی بیوروکریسیز اکاؤنٹیبل ہوں ٹو دی ہائی کورٹس اینڈ سپریم کورٹ. دس از واٹ وی وانٹ. بہرحال روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی سدائی کی. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی.